अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत पुरानी बात है, शायद 1975 या इससे भी पहले का अरसा, जो मुझे सही तरह याद तो नहीं, अलबत्ता ये ज़रूर याद है कि हमारा गांव चक 136 के नाम से मशहूर था। वहाँ एक नहर थी जिसके किनारे ये गांव आबाद था। पुराना ज़माना, रियाकारी से पाक मुखलिस लोग, जिनके लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आना गालिबन दुनिया का सबसे अहम काम था, जो सब लोग मिलकर सरंजाम दिया करते थे। गांव के ऐन दरमियान में एक कदीम कुआं था, जिस पर चमड़े का एक मशकीज़ा हमेशा मौजूद रहता था, ताकि जिसका जब दिल चाहे वो उस कुएं के पानी से इस्तेफादा कर सके। कुएं के बिल्कुल पास ज़रा सा हटकर बड़ का बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था, जिसकी बड़ी बड़ी शाखों ने उस कुएं को एक माँ की तरह अपनी आगोश में ले रखा था। यही वजह थी जो उस कुएं का पानी आम कुओं के मुकाबले में ज़्यादा ठंडा और फरहत बख्श था। आमतौर पर गर्मी की दोपहर में गांव के ज़्यादातर लोग इस बड़ के दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर अपनी बैठक जमाया करते थे। पास ही बच्चे खेला कूदा करते थे, औरतें कुएं से पानी भरती, गर्ज सारी दोपहर खूब रौनक मेला लगा रहता। मुझे अच्छी तरह याद है, हफ्ते के किसी भी एक दिन उस कुएं के करीब कोई जानवर ज़िबा किया जाता था, कभी बैल, कभी बकरा और कभी गाय। ये एहतमाम गांव के कसाई की जानिब से होता, जिसका ऐलान सुबह मुँह अंधेरे ही गांव की मस्जिद में कर दिया जाता था। लिहाजा जिसे भी ये गोश्त खरीदना होता, वो कसाई से पहले ही राब्ता करके अपनी बुकिंग करा लेता। ऐसी और भी बहुत सारी मेरी छोटी छोटी यादें जो उसी गांव से वाबस्ता थीं। बचपन के हसीन दिन जो हमने उस कुएं के करीब छुपन छुपाई खेल कर गुजारे। ना कोई डर, ना कोई खौफ, एक पुरसकून सा माहौल जो हमें हमेशा अपने हिसार में लिए रखता। फिर शायद हमारे गांव के पुरसकून माहौल को जैसे किसी की नज़र लग गई। वो जाती गर्मियों की एक शाम थी, जब चाचा अल्लाह दिता अपने अकलौते तांगे के साथ गांव के वाहिद लारी अड्डे पर मौजूद था। आखिरी बस आज खिलाफे तवक्का कुछ लेट हो गई थी, वरना आम तौर पर 8 बजे के बाद वो अड्डा तकरीबन पूरा वीरान हो जाता। मगर आज चूंकि अभी तक बस भी नहीं आई थी, लिहाजा चाचा भी वहाँ वाहिद चाय के खोखे पर मौजूद था। और फिर 7:30 पहुँच जाने वाली बस 8:30 पौने 9 बजे आई, जिसमें इत्तफाक से चक 36 का कोई भी मुसाफिर मौजूद न था। चाचा ने जल्दी से घोड़े को गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर डाल दिया। सारा रास्ता वीरान पड़ा था और हर तरफ एक हू का आलम तारी था, जो आमतौर पर गांव में सूरज ढलते ही नजर आने लगता है। चाचा अल्लाह दिता गांव की हदूद में दाखिल हुआ, और फिर जैसे ही वो कुएं के करीब से गुजरा, पानी की आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। चाचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे रात के इस पल किसी ने कुएं में जोर से मशकीज़ा फेंका है। चाचा रुक गया। तजस्सुस उसे कुएं के मजीद करीब ले गया। वो शायद देखना चाहता था कि इतनी रात गए किसे पानी की ज़रूरत पेश आई जो वो कुएं तक आ गया। गांव के लोग जानते हैं कि वहाँ मगरिब होते ही स्याही छा जाती है, मगर कुएं के करीब पहुंचकर चाचा हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक सन्नाटा तारी था। कुएं के नज़दीक तो दूर दूर तक कोई बंदा बशर ना था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात ये थी कि कुएं पर मशकीज़ा भी मौजूद न था। चाचे को महसूस हुआ जैसे कुएं की पुल्ली लरज़ रही है। उसने घबरा कर तांगा वापस सड़क पर डाला और पीछे देखे बिना तेज़ी से दौड़ा दिया। सुबह की रोशनी फैलते ही चाचा का रात वाला खौफ कदरे कम हो गया, मगर फिर भी उसने ये वाक़या चौक पर बैठे तमाम लोगों को सुनाया। शायद किसी ने काबिले इतना न जाना, मगर उसके बाद कुछ ऐसे हालात व वाक़यात रोनुमा हुए जिसने यकदम ही गांव की फ़िज़ा में खौफ की लहर दौड़ा दी। आहिस्ता आहिस्ता लोग उस कुएं के पास जाने से डरने लगे। वो बच्चे जो कुएं के करीब बेफिक्री से खेलते थे, अब माएँ उनकी फ़िक्र करने लगीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि कोई ना कोई बच्चा डर जाता था। दौड़ते भागते बच्चों को ऐसा महसूस होता जैसे उनके दरमियान कोई और भी दौड़ रहा है। कभी पीछे रह जाने वाले बच्चों को एक साया सा दिखाई देता और वो डर जाते। मगर वहाँ शाम के वक्त हम जैसे नौजवानों का खेल छुपन छुपाई जारी रहता था, क्योंकि हम में से तकरीबन सब ही खुद को बहुत बहादुर समझते थे। यही वजह थी जो कुएं के हवाले से मशहूर होने वाली इतनी कहानियों के बावजूद हमने अपना खेलना छोड़ा था। जैसे ही असर की नमाज होती, हम 8-10 लड़के इकट्ठे होकर कुएं के करीब पहुंच जाते और फिर मगरिब तक खूब खेल जमता।
حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا مافوق الفطرت واقعہ بھی پیش نہ آیا تھا جو ہمیں خوفزدہ کر سکتا۔ سو ہم میں سے اکثر لڑکے تو کنویں سے وابستہ کہانیوں کو من گھڑت قرار دیتے۔ ظفر ہمارے گروپ کا سب سے شرارتی اور پھنے خان ٹائپ کا لڑکا تھا، جس نے چھپن چھپائی کے کھیل میں ایک مزید اضافہ یہ کر دیا تھا کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا، جبکہ ہمارا کھیل ختم ہونے کا وقت تھا، اس پل ظفر کنویں کے چاروں طرف 7 چکر لگاتا اور پھر زور زور سے پکارتا، ماسی نی ماسی، میں تو سوکھا ہی واپس جا رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شروع میں یہ کام وہ اکیلا ہی کرتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور ہمیں مزہ بھی آنے لگا۔ یہ ہماری ایک بے ضرر سی شرارت تھی جس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ جاتی گرمیوں کی شام تھی، عصر اپنے وقت سے پہلے ہونے لگی تھی۔ اماں تندور سلگانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہی تھیں جب میرا دوست افضل مجھے بلانے آ گیا۔ اوئے جلدی آ جا، پھر مغرب ہو جانی ہے۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان محض 1 گھنٹے کا فرق رہ گیا تھا۔ افضل کی بات سنتے ہی میں نے جلدی سے چپل پہنی اور باہر کی جانب بھاگنے کی تیاری کی ہی تھی کہ یکدم اماں سامنے آ گئیں۔ کنویں کی طرف نہ جانا، آج سویرے سکینہ پانی لینے گئی تھی تو جب اس نے وہاں کسی زنانی کو دیکھا جو منڈیر پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے رونے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ سکینہ مارے ڈر کے بھاگی واپس گھر آئی اور آتے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی۔ افو اماں، میں نے ان کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ آپ ایک اچھی مسلمان ہونے کے ناطے کیوں ان ساری باتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ میرے لہجے کی حیرت سے اماں شدید کنفیوز ہو گئیں۔ تیری بات صحیح ہے پتر، پر جن بھی دنیا میں ایسے ہی موجود ہیں جیسے ہم انسان۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں اس وقت تک دکھائی نہیں دیتے جب تک ہم ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں۔ بڑا آیا اسلام کی باتیں کرتا ہے، عطا پتہ تو کچھ ہے نہیں۔ میں نہیں مانتا اماں، جنات ونات سب فضول باتیں ہیں۔ بے پرواہی سے کہتا ہوا میں دروازے سے باہر نکل آیا اور پھر کنویں کے پاس چھپن چھپائی کھیلتے کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ مسجد کا اسپیکر شاید خراب تھا جو ہمیں اذان کی آواز بھی سنائی نہ دی، جب اچانک میرے دوست کے بھائی نے دور سے ہمیں آواز لگائی، اوئے نالائکو، جلدی آؤ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ ان کی آواز سنتے ہی ہم سب کو احساس ہوا کہ فضا میں چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا ہے۔ چلو بھائی جلدی نکلو یہاں سے۔ افضل سب سے آگے بھاگا، جبکہ ظفر ہمیشہ کی طرح کنویں کی سمت دوڑا۔ اوئے آج دیر ہو گئی ہے، آجا، کل کر لینا یہ سب۔ ظفر کو کنویں کی طرف جاتا دیکھ کر ایک پل کے لیے افضل نے رک کر اسے پکارا، جبکہ ظفر جواب دیے بغیر کنویں کے چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ ماسی نی ماسی، میں سوکھا ہی جا رہا ہوں۔ میں بھی افضل کو آگے جاتا دیکھ کر آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ظفر کی تیز تیز آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ابھی ہم تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ ظفر کی آواز آنا اچانک بند ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ظفر دکھائی نہ دیا۔ افضل افضل، ظفر پیچھے نہیں ہے۔ تیز دوڑتے ہوئے میں نے افضل کو جا لیا۔ وہیں ہوگا، اس نے کہاں جانا ہے؟ یہ کہہ کر وہ رک گیا، جبکہ باقی سارے لڑکے مسجد کی جانب جا چکے تھے۔ ابھی ہم نے اتنی ہی بات کی تھی کہ ظفر کی لرزہ خیز چیخ ہمارے کانوں سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی ہمارے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ ہم سب اس جانب دوڑے جہاں وہ پراسرار کنواں موجود تھا۔ ہم نے دیکھا سامنے زمین پر ظفر بالکل ساکت پڑا تھا، جیسے اس کے جسم میں تو جان ہی نہ ہو۔ ارے یہ تو مر گیا ہے، میرے ایک دوست نے اسے دیکھ کر بولا۔ نتیجہ یہی اخذ کیا کیونکہ اس کا رنگ اس سمے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ہم نے آگے بڑھ کر اس کے دل کی دھڑکن سنی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ خدا کا کرنا کہ اسی پل چاچا اللہ دیتا اپنے تانگے سمیت وہاں آ گیا۔ اوئے لڑکو، اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہمارے قریب آن رکا۔ ظفر بے ہوش ہو گیا ہے چاچا۔ یہ سنتے ہی چاچا نیچے اتر کر آ گیا اور اسے ہلایا جلایا، پھر ہم سب کی مدد سے تانگے میں ڈال کر تیزی سے گاؤں کے واحد حکیم کے دروازے پر جا پہنچا۔ اسی پل ظفر کے تمام گھر والے بھی وہاں آ پہنچے۔ بظاہر ظفر میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے، اس کی گردن پر موجود انگلیوں کے نشان ایسے تھے جیسے کسی نے اس کا گلا دبوچا ہو، لیکن چونکہ ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا اس لیے ہم خاموش ہی رہے۔ کیا ہوا اسے؟ ہر شخص کا ایک ہی سوال تھا۔ ارے ہم کچھ نہیں جانتے، ہم سب کا بھی ایک ہی جواب تھا۔ اور پھر حکیم صاحب کی کوشش اور گھر والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ظفر کو 3 روز کے بعد ہوش آ گیا، مگر اس طرح کہ کئی دنوں تک وہ کھانا پینا اور بولنا سب بھول گیا۔
اس کی اس حالت نے ہمیں اتنا خوفزدہ کیا کہ ہم میں سے کسی نے اس دن کے بعد کنویں کی طرف جانے کی جرات نہ کی، مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ظفر کو ایسا کیا ہوا جس سے وہ خوفزدہ ہو کر 3 دن تک بے ہوش رہا، اور یہ بات سوائے ظفر کے کوئی نہ بتا سکتا تھا، جس کے لیے اس کا مکمل صحت یاب ہونا ضروری تھا۔ بالآخر 2 ماہ بعد ظفر اس قابل ہو گیا کہ کالج اور مدرسے جانے لگا۔ اب ہم سب اس انتظار میں تھے کہ وہ کب ساری بات ہمیں بتائے گا، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ اس دن کالج سے واپسی کے بعد ہمارا ارادہ نہر پر جا کر نہانے کا تھا، اور ہمارے اس پروگرام میں ابھی تک ظفر شامل نہ تھا۔ جب گھر واپسی پر میں نے اس سے پوچھا ہمارے ساتھ نہر پر چلو گے، تو کہنے لگا نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ تھکے لہجے میں کہتا آگے کی جانب بڑھا تو میں نے اسے جا کر روک لیا۔ کیا بات ہے ظفر، ایسا کب تک چلے گا؟ یار اب بھول بھی جا جو سب کچھ تیرے ساتھ ہوا، آ جا واپس اپنی زندگی کی طرف۔ کیسے بھول جاؤں میں؟ اس نے رک کر میرے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ کہتے ہوئے مارے خوف کے ظفر کو تو جیسے جھرجھری سی آ گئی۔ کون سا چہرہ، کون سی آنکھیں؟ وہ پرت در پرت کھل رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس شام کے حوالے سے ہونے والی وہ ہر بات اگل دے۔ اسی عورت کا چہرہ۔ جانتے ہو اس شام جب تم لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں کنویں کا چکر لگا رہا تھا تو یکدم وہ عورت میرے سامنے آ گئی، جس کے چہرے پر ناک سرے سے غائب تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک اور ڈرونا تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ جیسے مجھے گھور رہی تھی، ایسے جیسے مجھے کچا چبا جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی میری آواز بند ہو گئی۔ میں ماسی ہوں، اور آج تم سوکھے واپس نہیں جاؤ گے۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بھاگ جاؤں یا تم لوگوں کو آواز دے کر روک لوں، مگر جانے کیسے میرا جسم بے جان ہو گیا۔ شاید خوف نے مجھے منجمد کر دیا تھا۔ میرے حلق سے آواز قطعی غائب ہو گئی تھی۔ تم روز مجھے پکارتے تھے نا، لو دیکھو آج میں آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسی تھی، اور اس کے دانت اس قدر خوفناک تھے جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مجھے جانے دو، میں کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا۔ اسی پل اس نے آگے بڑھ کر میری گردن دبوچ لی۔ اس کے ہاتھ، یہ بتاتے ہوئے مارے خوف کے جیسے ظفر نے جھرجھری لی۔ اس کے ہاتھ چپچپے سے تھے، ایسے جیسے مگرمچھ یا مینڈک کی کھال ہو۔ اپنے گیلے ہاتھوں سے وہ میری گردن دبا رہی تھی۔ اچانک تم لوگوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم مجھے پکار رہے تھے۔ تمہاری آواز سنتے ہی مجھے جیسے ہوش آ گیا ہو۔ وہی پل تھا جب بے اختیار میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ یہ کہہ کر ظفر رک گیا۔ میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ پھر میرے اللہ نے میری سن لی۔ وہ غلیظ عورت میرا گلا چھوڑ کر چھپاک سے کنویں میں کود گئی۔ او میری خدایا، اسی لیے جب ہم تمہارے پاس آ رہے تھے تو ہمیں کنویں میں کسی کے کودنے کی آواز بھی آئی تھی، تو ہم سمجھے شاید مشکیزہ گرا ہے، اور پھر جب ہم وہاں پہنچے تو تم بے ہوش زمین پر گرے پڑے تھے۔ ہاں، اور جب مجھے ہوش میں آیا تو مجھے ایسا لگا تھا شاید جو کچھ ہوا تھا وہ میرا وہم تھا یا کوئی بھیانک خواب جو میں نے عالم بے ہوشی میں دیکھا ہو، مگر نہیں۔ یہ دیکھو، ظفر نے اپنی گردن میرے سامنے کی جہاں انگلیوں کے سخت نشان اب بھی موجود تھے۔ وہ تو شاید مجھے مار ہی دیتی اگر میرا آخری وقت قریب آ گیا ہوتا، مگر نہیں، مجھے ابھی اور زندگی جینا تھی۔ یہی سبب تھا جو کسی نور کی طرح آیت الکرسی میرے سینے میں اتر گئی، اور میں اس ناپاک بلا کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا۔ یہ کہہ کر ظفر رکا نہیں تھا اور آہستہ آہستہ آگے کی جانب چل دیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ظہر پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ظفر اب 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ اس حادثے نے اس کا اپنے خدا پر ایمان مضبوط کر دیا۔ یہ سوچ کر میں بھی نہر جانے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوا سامنے دکھائی دینے والی مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ اب تو اس بات کو ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.